रहीम। आज एक शोबे के छोटे भाई दूसरे शोबे के बड़े भाइयों से कुछ गुफ्तगू करने के लिए आए हैं। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और हमारी जो कल्चर मिनिस्टर हैं अज़मा बुखारी साहबा का कि वो आए और इतने अरसे से थिएटर पर बहुत कुछ हो रहा था। मेरा ख़्याल है उसको मैं ना ही ज़िक्र करूं तो बेहतर है, क्योंकि आप उसको सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ़ क्लिप्स की सूरत में देखते रहे हैं। वो आई, उन्होंने आकर एक बड़ा खूबसूरत कदम उठाया और थिएटर को ठीक करने के लिए उन्होंने SOPs बनाए। उन्होंने बाकायदा सबसे मीटिंगें की और फिर कुछ हद तक थिएटर जो है, कुछ हद तक थिएटर ठीक हुआ, प्रॉपर 100% नहीं, कुछ हद तक। एक तो हम मोहतरमा मैडम मिनिस्टर अज़मा बुखारी साहबा का शुक्रिया अदा करने के लिए आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं। दूसरा, पंजाब आर्ट्स काउंसिल का शुक्रिया अदा करने के लिए आए हैं कि उन्होंने बाकायदा इस थिएटर की मॉनिटरिंग की। लेकिन कुछ सवाल, कुछ चीज़ें जो है वो अभी बाकी हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। वो ये है कि हमें एक ही हमारा एजेंडा है कि हमें फैमिली थिएटर के लिए कोई गवर्नमेंट का हॉल दिया जाए जिसमें हम फैमिली ड्रामा पेश कर सकें। मुख्तलिफ़ जगह पे, मुख्तलिफ़ वेन्यू पे गुफ्तगू ये होती रही कि ये फ़ंड्स के लिए कर रहे हैं या ये फ़लाँ चीज़ के लिए कर रहे हैं। हमारा कतन फ़ंड से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमें हॉल दें, हम हॉल का किराया देंगे। हम अपने आर्टिस्ट लिए बैठे हैं, हम इनकी टीम बनाएंगे। हमारे साथ जो टीम जुड़ी हुई है वो मैं नाम आपको बता देता हूँ। मेरे साथ जवाद वसीम साहब हैं, मेरे साथ मुजाहिद अब्बास साहब हैं, मेरे साथ हामिद राना साहब हैं, मेरे साथ मोहसिन गिलानी साहब हैं, मेरे साथ हसन मुराद साहब हैं और इसके अलावा हुमा अली हैं। बेशुमार अदाकाराएँ और अदाकार हैं, ये आपके सामने बैठे हैं। कुछ दोस्त इसमें आप जानते होंगे कि वीकली काम करते हैं। बाकी ये लोग जो बैठे हैं ये और हमारे साथ अरसा हैं अफजाल मलिक साहब। मैं जब ड्रामे में काम करने आया था उस वक्त ये भरपूर काम कर रहे थे। 20 साल से ये काम नहीं कर रहे थिएटर पर, क्योंकि थिएटर से माँ का रोल, बाप का रोल बिल्कुल लेस कर दिया गया है। वो कर ही नहीं सकते क्योंकि है ही नहीं, तो वो कैसे करेंगे। मैंने उनसे पूछा कि आपको गवर्नमेंट फ़ंड तो देती है ना। उन्होंने मुझे कहा फ़ंड मुझे मिलता है, लेकिन मेरा जो अंदर का अदाकार है वो मुतमईन नहीं होता। मैं काम करना चाहता हूँ, मुझे काम कराया जाए। तो हम फैमिली थिएटर को रिवाइवल करने के लिए हम सब इकट्ठे हुए, हमने आपस में डिस्कस की। हम मैडम मिनिस्टर साहिबा के पास गए, उन्होंने हमें बड़ा होपफुली जवाब दिया। अब हम सिर्फ़ और सिर्फ एक थिएटर चाहते हैं, पिंडी में हो। तो हमारे साथ पिंडी के अदाकार सलमान सनी बैठे हैं। इनके मुतल्लिक़ भी कहा जाता है कि ये कहाँ से आ गए, कार्टून अदाकार ये वो। किसी को ये पता नहीं है कि कार्टून की आवाज़ अदाकारी करना कितना मुश्किल है। ठीक है, ये वहाँ फ़ारूक कैसर साहब के शागिर्द हैं, बहुत बड़ा नाम है फ़ारूक कैसर साहब का, उनके साथ इन्होंने काम किया है। उसके अलावा नासिर मीर साहब है, अरसा हो गया इनको भी नहीं। ये बाहर जाके ड्रामा करते हैं, यहाँ से ड्रामा लेके जाते हैं, ब्रॉड में ड्रामा करते हैं, लेकिन यहाँ नहीं इनको कोई कास्ट करता। ज़फ़र इरशाद साहब हैं, कभी ड्रामा मिल गया कभी ना मिला, इनके हालात ये हैं। ताबिंदा जी हैं, आपके सामने हैं।
کہ ان کو بھی کوئی وہ رسپانس نہیں ملتا۔ پھر یہ ہے کہ سب سے پہلی بات جو ہم اکٹھے ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں تھیٹر دیا جائے، کیونکہ جو کام باہر ہو رہا ہے وہ ہم نہیں کر سکتے، وہ ہمیں آتا ہی نہیں۔ ہم لوہے سے لوہے کو کاٹنا چاہتے ہیں۔ ڈرامہ اگر برا ہوا ہے یا برا ہو رہا ہے تو ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، اس کو ٹھیک کرنا ہے، ادارے نے کرنا ہے، اس کو گورنمنٹ نے ٹھیک کرنا ہے اور وہ کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم یہاں یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ہال دیا جائے جہاں ہم لوگ بیٹھ کے آپ کو ڈرامہ کر کے دکھائیں۔ اگر ہم آپ کے ایس او پیز پہ نہیں آتے، ہمارا ڈرامہ آپ کے ایس او پیز پہ نہیں آتا، ہمیں نکال باہر پھینکیں، ہم دوبارہ آپ کے پاس نہیں آئیں گے۔ ہم نہیں کہیں گے کہ ہمیں کوئی ہال دیں یا ہم یہ کریں گے، ہم کوئی اور کام کر لیں گے۔ جیسے ابھی بھی جب کوئی اچھا ڈرامہ ہوتا ہے میں وہ کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا، لوگوں کی نظر میں ناکام ہوں، مجھے ایسی ناکامی بہت اچھی لگتی ہے، میں خوش ہوں ایسی ناکامی پر۔ صاحب آپ نے افضال احمد صاحب کے ساتھ کام کیا، آپ اپنے آپ سے ناکام کیوں کہہ رہے ہیں؟ میرا آپ کی انہی باتوں پہ ایک سوال ہے۔ آپ نے عثمان بخاری صاحب کا شکریہ ادا کیا، آپ نے پنجاب آرٹ اسپانسر کا بھی شکریہ ادا کر دیا، لیکن آپ نے یہ باتیں نہیں بتائیں کہ ادارے مانیٹرنگ کیسے کر رہے ہیں۔ اچھا تھیٹر کا ریوائول کس طرح ہوگا؟ اچھا ٹھیک ہے، فیملی تھیٹر کا ریوائول جو ہے نا جی، دیکھیں میری بات سنیں، ہم فرینکلی بتاؤں میں آپ کو، میں کوئی کہتے ہیں نا وہ چوپڑی بات یا کوئی گھی لگانے والی بات یہ نہیں کر رہا، میں جینون بات کر رہا ہوں۔ میں نہیں جانتا ادارہ اپنا کام کیسے کرتا ہے کیسے نہیں کرتا، میں نہیں جانتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے کوئی، آپ سب دوست یہاں بیٹھے ہیں، مجھے یہ بتا دیں کہ مجھے آپ نے کسی تھیٹر میں دیکھا ہو، میں اس تھیٹر میں جاتا ہوں جہاں میں کام کر رہا ہوں۔ ادارے اپنا کام کرتے ہیں، ہاں میں اداروں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صرف نوٹس نہیں، بین کیا جائے، بین کیا جائے اور بین نہ کھلے، بین بالکل نہیں کھلنا چاہیے۔ جو شخص مثلاً یہ آپ کا یہ پوری ایک بلڈنگز ہے، اگر یہاں آپ میں سے کوئی دوست کوئی اس کے ایس او پیز کے الگ چلتا ہے، انگیز چلتا ہے، تو ظاہر ہے نوٹس لیا جاتا ہے، ایسے ہی ہے نا۔ اب نوٹس لیا، ٹھیک ہے، نوٹس لے لیا، آپ نے اس نوٹس کے 3 نوٹس بنائے کہ 3 دینے ہیں، 3 ہو گئے، اس کے بعد تو اس کا بنتا ہی نہیں ہے کہ وہاں اداکار کام کرے۔ آپ سب دیکھتے ہیں، آپ سب کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا پر کس قسم کے غلیظ کلپ ہیں، اور مجھے معاف کر دیجئے گا، آپ کی بڑی مہربانی ہے، میں نے آپ کو اس ادارے کو جو صحافت ہے یہ آرٹسٹوں کا بڑا بھائی ہے، میں پہلے کہہ چکا ہوں، اور مجھے معاف کر دیجئے گا کہ یہ لوگ اسی کو کاسٹ کرتے ہیں جو زیادہ گند کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں توبہ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جس لڑکی کے ساتھ مس بہیو ہوتا ہے یہ اس کو کاسٹ کر لیتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ آپ بھی تو حصہ ہے نا ہمارا، آپ کیوں نہیں پوچھتے؟ آپ کہیں نا ادارے کو کہ یہ کیسے کام کر رہا ہے، بھئی اس کا تو فلاں جگہ پہ ہم نے فلاں چیز دیکھی ہے۔ یہ ایک تھیٹر جو ہے، جو سٹیج ہے، وہ ہمارے لیے ایک بڑی بہترین اور بڑی ایک لیول کی جگہ ہے۔ میں وہ کوئی ایسا نام نہیں دینا چاہتا جس پہ باتیں شروع ہو جائے، ہمارے لیے ایک لیول کی جگہ ہے، ہم وہاں اس کو وہ سمجھ کے کام کرتے تھے۔ اب وہاں کیا کام ہو رہا ہے، میں اس کے باوجود کہتا ہوں کہ ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارا حق تو دے دیا جائے۔ یہ لوگ کہتے ہیں انہوں نے کام نہیں ملتا جی، اتانج کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم کہتے ہیں ہمیں ہال دے دیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ میرے ساتھ ناصر میر صاحب بیٹھے ہیں، یہ باہر جا کے ڈرامہ کرتے ہیں نا، ملک سے باہر کرتے ہیں، یہ ہمارے پروڈیوسر ہیں۔ یہاں ادھر مظاہر حسین عادل صاحب بیٹھے ہیں، یہ دبئی میں انہوں نے ہمارے اس کلچر کو، ثقافت کو پروموٹ کیا ہے۔ آج دن تک دبئی میں جتنے ڈرامے گئے ہیں، امان اللہ صاحب سے لے کے طارق جوید صاحب تک، مستانہ صاحب سے لے کر فردوس جمال صاحب تک،
ذوالقرنین حیدر سے لے کے گوشی خان، ظفر ارشاد تک، یہ وہاں ہر سال میں 2-3 مرتبہ بلاتے تھے، وہاں ڈرامہ ہوتا تھا، ٹھیک ہے. یہ بھی ہمارے ساتھ پروڈیوس کریں گے. ہمیں نہیں ضرورت فنڈ کی، ہمیں فنڈ نہیں چاہیے. یہ عالیہ چودھری بیٹھی ہیں، ہال چاہیے، ہال. ہاں ہال نہیں نا مل رہے. نہیں پرابلم بھی شیئر کریں گے نا. ہاں جی، پنجاب آرٹ کونسل کے پاس اوپن ایئر کے علاوہ کون سا ہال ہے؟ اوپن ایئر رینویٹ ہو رہا ہے. اوپن ایئر میں نے ڈرامہ کیا ہے ابھی پچھلے دنوں، الحمرا رینویٹ ہو رہا ہے، اور 5 اگست سے وہاں ڈرامہ ہو رہا ہے فیملی. ہاں یس، نہیں مری چھڑ دو، تھی کہو کہ ٹھنڈے ملک چلے گئے. یہ فیصل آباد ہے، وہاں ہمیں دے دیں، ملتان دے دیں، پنڈی دے دیں، سائیوال دے دیں، جہاں پنجاب آرٹ کونسل کے ہال ہے وہاں ہمیں دیں. ہم 2 ویک 1 ویک وہاں کرتے ہیں ڈرامہ، ٹھیک ہے نا. دیکھیں پھر آپ لوگ کہیں گے کہ آپ فلاں تھیٹر کیوں نہیں لے لیتے. یہاں یہ بھی کہا گیا کہ ہم ان کو ہال لے کے دیں گے. آپ کون ہوتے ہیں ہمیں ہال دینے والے؟ آپ کی کیا اتھارٹی ہے؟ ہال تو دیں گے ہمیں گورنمنٹ، ہال تو دے گی ہمیں پنجاب آرٹ کونسل، اور ہماری ڈیمانڈ انہی سے ہے، ٹھیک ہے. اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ مفت. ایک بندے نے یہ بھی کہا میرا ہال مہینے 2 مہینے کے لیے مفت ہے، ٹھیک ہے جی. ہمارے ہی ایک دوست نے اسے فون کیا تو وہ کہہ رہا ہوتا میں مذاق کیتا سی. وہ دوست نے آنا تھا لیکن وہ آؤٹ ڈور گیا ہوا ہے. میں وسیم پنو کی بات کر رہا ہوں. وہ آج ہی انمول تھیٹر گجرات میں ڈرامہ کرنے گیا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ڈیمانڈ یہ ہے، ہم یہ ڈیمانڈ چاہتے ہیں. ہماری چلے ریکویسٹ ہم ریکویسٹ کرتے ہیں آپ لوگوں کے ذریعے کہ ہماری ریکویسٹ ہے کہ ہمیں تھیٹر دیا جائے، ہم وہاں ڈرامہ کریں. یہ ہمارا ایک آج کا ایجنڈا یہی تھا. باقی میرے ساتھی دوست گفتگو کریں گے، پھر آپ جو بھی آنسر کریں گے اس کا ہم جواب دیں گے. جی سب سے پہلے ظفر ارشاد صاحب. ہماری جو یہ میٹنگ ہے آپ سب بھائیوں کے ساتھ، اس کا مقصد کسی کو ٹارگٹ کرنا نہیں. ہمارا مقصد صرف ریوائول آف تھیٹر کا ہے کہ جو اصل ڈرامہ ہے اس کو واپس آنا چاہیے. جیسے ستھرا پنجاب، تو ستھرا تھیٹر بھی ہونا چاہیے، فیملی تھیٹر ہونا چاہیے. جیسے گوشی خان صاحب نے کہا کہ اب تک کی جو ہماری کوشش ہے، مختلف حلقے جو ہیں تھیٹر کے حوالے سے وہ ہمیں تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. تو ہم ان کو جواب دینا چاہتے ہیں کہ ہمیں تھیٹر چاہیے. وہ جو تھیٹر ہیں وہ فیملی تھیٹر نہیں ہے. وہ اتنے بدنام زمانہ تھیٹر ہو چکے ہیں کہ وہاں پہ فیملی قطعاً نہیں آئے گی جب تک کہ گورنمنٹ کا پلیٹ فارم مہیا نہیں کیا جائے گا. تو جب گورنمنٹ کا پلیٹ فارم ہوگا تو اس میں فیملیز جو ہیں بے دھڑک ہو کر آئیں گی. جیسے الحمرا ہے، پنجاب کی جتنی بھی آرٹ کونسلز ہیں یہ فنکاروں کے لیے ہیں، وہاں پر تھیٹر ہونا چاہیے. ہم نے گوشی صاحب نے، ناصر میر صاحب نے، ہم نے کوشش کی اور پنجاب کے اندر الحمرا کے اندر فیملی تھیٹر کیا. ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم نے آج سے پہلے کیوں نہیں آواز اٹھائی. ہم شروع سے فیملی تھیٹر کی آواز اٹھا رہے ہیں. ہمارا یہ ریکارڈ ہے، آن ریکارڈ ہے کہ پاکستان فیملی ٹائم کی اشتہارات ہمارے چلتے رہے ہیں. ہم نے لاکھوں روپے اخبارات کو پے کیا ان اشتہارات کا کہ ڈرامہ اتوار کو 2 شو ہوں گے. پہلا شو 6:30 بجے اور دوسرا 10 بجے ہوگا. اسی طرح اس وقت جب یہ ہم نے ایڈ دیے 2005-06 کی بات کر رہا ہوں، تو اس وقت ڈرامہ تقریباً 11:30 پونے 12 بجے سٹارٹ ہوتا تھا اور 2:30 بجے ختم ہوتا تھا. 3 بھی بج جاتے تھے، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. تو اب اس گورنمنٹ نے ہمیں حوصلہ دیا، ہم لوگوں نے بھی یہ موومنٹ کی ہے، ہماری یہ ٹیم، ہم خیال لوگ اکٹھے ہوئے ہیں. تو ہماری کوشش ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ تھیٹر کا ریوائول ضرور ہوگا. اگر نہیں بھی ہوگا تو ہمارا جو حصہ ہے، ہمارے حصے کی حق کی بات جو ہے، ہم وہ حکام بالا تک پہنچا چکے ہیں. ان کے سامنے ہماری ریکویسٹ ہے
کہ اس چیز کو ہونا چاہیے. ویسے بھی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے, کہ جو لوگ اسلامی معاشرے کے اندر بے حیائی پھیلانے کے مرتکب ہیں, ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے. اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے, تم کچھ نہیں جانتے. یہ ہمارا ایک ہمارے پاس امانت تھی جو ہم نے آپ لوگوں تک پہنچا دی ہے. ہمارا ہے کہ معاشرے کی اصلاح کی جائے. پنجاب کا کلچر جس سپیڈ سے برباد ہوا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. یوٹیوب اوپن کریں, بچے کے ہاتھ میں یوٹیوب ہے, وہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ پنجاب میں کیا کچھ چل رہا ہے. گوشی صاحب, میر صاحب اس چیز کے وٹنس ہیں کہ جب ہم پاکستان سے باہر تھیٹر کرتے ہیں تو اس میں کوئی ڈرامہ بہت لیٹ ہوا تو 8 بجے کے بعد کوئی ڈرامہ ہم پرفارم نہیں کر رہے ہوتے. وہاں پہ وہی فیملی ٹائم ہوتا ہے. وہاں کی فیملیز جو ہیں وہ 8 بجے سے لیٹ نہیں آتی, انہوں نے سیکنڈ ڈے کام پہ جانا ہوتا ہے. ٹائم کا ایشو اٹھایا جاتا ہے کہ یہ ٹائم جو ہے 11 سے 1 دیا جائے. میں تو حیران اس چیز پہ ہوں کہ جو ڈیٹ ہمیں آج اگر 25 تاریخ کو پرمیشن ملی ہے تو ہم 26 کو اس کا اینڈ کیوں کر رہے ہیں. اگلے دن تو ڈیٹ ہی چینج ہو گئی. وہ تو ہم ویسے ہی ڈیفالٹر ہو جاتے ہیں کہ اگر سٹے کے اوپر بھی سٹے ہمارا 25 تاریخ کو اینڈ ہو رہا ہے تو ہم 26 کو ڈرامہ کیسے دکھا سکتے ہیں. تو قابل گرفت ہو سکتے ہیں. جہاں تک ہمارا کسی فنکار کا ٹارگٹ نہیں ہے, لیکن جو غلط کر رہا ہے اس کو جو ہے بین کیا جائے. ہم ڈانسز کے خلاف نہیں ہے, ڈانس پرفارمنس کے خلاف نہیں ہے, میوزک کے خلاف نہیں ہے, کلچر کا حصہ ہے, وہ بھی آرٹ کا حصہ ہے. لیکن آپ سب وٹنس ہیں کہ جو ہو رہا ہے وہ ڈانس نہیں ہے جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں. مدنی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور میرے پیارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے ہمارے ریکارڈ دیکھے ہیں. ہم نے ڈرامہ کیا ماما پاکستانی, پیورلی کمرشل ڈرامہ تھا جس کو سہیل احمد صاحب نے فرنٹ پہ بیٹھ کے ڈرامہ دیکھا. مجھے نہیں یاد کہ سہیل احمد صاحب نے کسی کا ڈرامہ دیکھا ہو. پھر انہوں نے عمر شریف صاحب کو بتایا, انہوں نے بھی آگے وہ ڈرامہ دیکھا, ذوالقرنین حیدر صاحب نے, اسماعیل طارہ صاحب نے, اور ہمیں مل کر گئے, کیش انعام دے کر گئے. جتنا اپریشیٹ انہوں نے کیا. اب اس قسم کے کمرشل ڈرامے کیوں نہیں ہوتے, ان کی وہ ریہرسلس کیوں نہیں ہوتی. اس وقت باقاعدہ ایک ریہرسل ہوتی تھی. عرفان خان صاحب نے بڑا اچھا ایک دور گزارا ہے. گوشی خان صاحب کے ایسے ریکارڈ یافتہ ڈرامے ہیں جن کو کر کے ہمیں فخر فیل ہوتا تھا کہ یار پراؤڈ فیل ہوتا تھا کہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں. آج کل کا جو ہم ڈرامہ کر رہے ہیں تو اس کے لیے ہمارے خلاف ایک اپوزیشن گروپ کہہ لیں کہ انہوں نے ایک لابی بنائی ہے. تو جو کچھ ہو رہا ہے, اب ہمارا محبتیں ڈرامہ چلا الحمرا کے اندر 2 مہینے چلا. اس وقت جب ہم نے یہ ڈرامہ لانچ کیا محبتیں, تو میرے لیفٹ سائڈ پر ایک ڈرامہ تھا مسمیہ راسپریاں, تو سیکنڈ سائڈ پہ ڈرامہ تھا کلفیاں گرما گرم. تو مجھے سب کہتے تھے کہ یار یہ پاگل ہو گیا, اس نے یہ کیا محبتیں ڈرامہ. تو وہ ڈرامہ ہمارا 2 مہینے چلا اور انڈین ڈیلیگیشن نے اس کو لائک کیا. وہ 12-14 فنکار تھے, انہوں نے کہا کہ یہ ڈرامہ آپ لے کر آئیں انڈیا میں ہمارے لیے. میں نے کہا جی اس میں اچھے فنکار بھی مزید جو اچھی پیمنٹ لینے والے ہیں وہ بھی ہم انکلوڈ کر سکتے ہیں. انہوں نے اسٹرکٹلی کہا, انہوں نے کہا جی وہ فنکار نہیں چاہیے جن کے ویڈیو ہم دیکھ چکے ہیں, ہمیں یہی ٹیم چاہیے. تو اس میں اتفاق کی بات تھی کہ ان کے کچھ کے شناختی کارڈ نہیں تھے, کسی کے پاس پاسپورٹ نہیں ریڈی تھے, تو ہم وہ نہیں اس کو لانچ کر سکے. تو لہٰذا جو ہے ہمیں وہ جگہ پرووائڈ کی جائے, حال ہمیں دیا جائے جس میں ہم اچھا فیملی کام پیش کر سکیں. تھینک یو. اب ظفر صاحب کے پاس بھی ایک اشتہار ہے, ظفر صاحب کے پاس بھی ایک اشتہار ہے محبتیں کا. جی 2006 کا 2017, ابھی تو میں 12 پہ نہیں جا رہا, 2017 یہ میرے فیس بک پہ چلے جائیے گا, وہاں میری پوسٹ ہے کہ لو جی ہم نے ڈائریکشن بھی چھوڑ دی. جب کوئی اداکار ریہرسل پہ نہیں آئے گا تو پھر ڈائریکشن کرنے کی کیا ضرورت ہے. یہ خود ہی ڈرامہ کریں گے, یہ جانے اور ان کا کام جانے. ٹھیک ہے, یہ 2017 کا ہے. اس کے بعد آپ اپنا دکھائیں ذرا. جی پاکستان فیملی ٹائم, یہ میرا ایڈ ہے 2006 کا. اور جب ہم نے زلفی صاحب کے کہنے پہ الحمرا میں ڈرامے شروع کیے, یہ ہماری ٹیم اس وقت بھی یہی ٹیم تھی. الحمدللہ کچھ آرٹسٹ اور بھی ہمارے ساتھ تھے. تو یہ پاکستان فیملی ٹائم جس وقت ڈرامہ
رات کو 12 بجے سٹارٹ ہوتا تھا، رات کو 2:30 بجے ختم ہوتا تھا. اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ ڈرامہ ٹھیک 6:30 بجے پہلا شو ہوگا، دوسرا شو 10 بجے ہو جائے گا اسٹارٹ. اور ہم اس کو کوئی گھنٹہ 2 گھنٹے پیچھے لے کر آئے اس ٹائم کو، اور یہ ٹائم سٹارٹ ہو چکا تھا. پھر ایک کمرشل ٹیم آئی ہمارے بعد، انہوں نے پھر اس کو اسی ایچ پہ لے آئے، جس کی وجہ سے الحمرہ بند کرنا پڑا. اب میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں، یہ بھی میری فیس بک پہ چلے جائیں، جا کے دیکھ لیجئے گا. اس پہ ہے پاکستان سٹیج میں لڑکیوں کو بک کر کے آرٹ کو پروموٹ کرنے والے کبھی آرٹ کو پروموٹ نہیں کر سکتے. 2017 کا ہے یہ نہیں کہ ہم اب سے ہیں، ہم پہلے دن سے ہیں، ہم اس وقت سے ہیں جب یہ کام شروع ہوا. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ورثے میں دے کے گئے آپ. تو ورثے میں جب کوئی چیز، پہلے تو ہم نے ورثے میں دیا نہیں. جب ورثے میں کوئی چیز ملتی ہے آپ کو، آپ کے بزرگ جو ہیں وہ کوئی بلڈنگز دے کے جاتے ہیں، یا آپ اس کو گرا کر اچھی بلڈنگ بناتے ہیں، یا کوئی پلازا تعمیر کراتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کو اچھا کرتے ہیں نا، تو آپ اچھا کر لیں. آپ ہم پہ الزام لگا رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں ورثے میں دیا. بھائی پیچھے جاؤ، جب یہ کام شروع ہوا تھا ہم اس وقت ہی پیچھے ہٹ گئے تھے. میں باہر چلا گیا تھا، باہر سے آ کے میں نے الحمرہ میں کام کیا ہے، میں نے الحمرہ میں صرف کام کیا. ہاں باہر کوئی تھیٹر ہوا ہے، میری کمٹمنٹ ہوئی ہے، جیتے جاگتے ہیں، میں ان شخص کا نام بھی لوں گا. ایک ملک تھیٹر ہے گجو متے سے بھی آگے، کیا ہے، آشیانہ روڈ پہ. انہوں نے مجھے عید پہ بک کیا ایز اے رائٹر ڈائریکٹر. میرا ڈرامہ تھا، میری ان سے کمٹمنٹ تھی کہ اگر کوئی لڑکی اشارے کرے گی، اگر کوئی لڑکا گندی بات کرے گا، میں اسے نکال دوں گا. اگر آپ اس کی فیور کرو گے میں ڈرامہ چھوڑ کے چلا جاؤں گا. آرٹس کونسل گواہ ہے، میرے اس ڈرامے پہ ظفر ارشاد صاحب بھی تھے. 4 مرتبہ چیکنگ ٹیم آئی ہے. پھر جب میڈم منسٹر نے محفل تھیٹر میں میٹنگ کی تو اس وقت کے جو ای ڈی تھے انہوں نے کہا کہ نمبر 1 ڈرامہ جو تھا وہ ادھر کا ہی تھا، ملک تھیٹر کا. اس کے بعد کیسے سنا اللہ ہے، جب کوئی اچھا ڈرامہ ہوتا ہے میں اس سے یہی کہتا ہوں کہ بھئی اچھا ڈرامہ ہے میں کروں گا، گندی بات ہوگی میں چلا جاؤں گا. ٹھیک ہے، ہمیں یہ بہتان لگانا کہ آپ کو اب آ گیا یا یہ ہیں یا یہ ہیں یا یہ ہیں. میں کہتا ہوں کہ آپ بڑے بھائی بنے، آپ بڑے بھائی بنے، آپ بیٹھے ہیں نا، آپ بڑے بھائی بنے، آپ ان کو بلائیں میرے ساتھ بٹھا دیں. ٹھیک ہے، وہ آنسر کریں، میں جواب دیتا ہوں، میں آنسر کروں وہ جواب دیں. میں بتاؤں گا کون کیسے آیا اس فیلڈ میں. آج وہ مامے بنے ہوئے ہیں. اب آپ کے سامنے تابندہ بات کریں گے. سب سے پہلے تھینک یو آپ سب لوگوں کا کہ آپ لوگ ہمیں کوریج دینے کے لیے آئے. اور سیکنڈ بات یہ کہ ہمارا جو موقف ہے وہ بالکل صاف اور کلیئر ہے، جو کہ سب کے سامنے ہے. ٹھیک ہے، جب عظمیٰ بخاری صاحبہ آئیں انہوں نے تھیٹر کو ٹھیک کرنے کی بہت کوشش کی اور کسی حد تک ٹھیک ہوا بھی. اور جو آرٹسٹ تھے وہ بہت خوش ہوئے کہ چلیں اب آرٹسٹ کا وقت پھر سے آئے گا، آرٹسٹ کو کام کروایا جائے گا، آرٹسٹ جو اپنا کردار نبھا سکتا ہے اس کو وہ رول دیا جائے گا. نہ کہ یہ کہ کوئی ریہرسل نہیں کی جائے گی، کوئی کچھ نہیں، صرف ہم لوگ جب پہنچیں گے تو وہاں پہ سیٹ پہ ہمیں بتا دیا جائے گا کہ جی آپ نے یہ بول دینا جا کے. لیکن جب سے عظمیٰ بخاری صاحب آئی کافی اس چیز میں چینجز آئے اور کافی حد تک تب اس ٹائم یہ دکھاوا کیا گیا کہ جی سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے. اور جو ایس او پیز بنائے گئے اس ٹائم کچھ وقت کے لیے بہت سب کچھ یہ دکھایا گیا کہ جی ہم اس ایس او پیز پہ بڑی عمل درآمد کر رہے ہیں. لیکن معذرت کے ساتھ وہ ان کو بھی اس چیز پہ ڈسہارٹ کیا انہوں نے کہ کچھ دن کا وہ ڈرامہ تو انہوں نے رچایا ہے کہ ہم لوگ جی ایس او پیز پہ عمل درآمد کر رہے ہیں، لیکن اب ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا. اب سب کچھ ویسا ہی ہو رہا ہے جو پہلے ہو رہا تھا. ٹھیک ہے، کوئی ایس او پیز پہ عمل درآمد نہیں کی جا رہی.
پبلک انوالومنٹ ویسے ہو رہی ہے، ڈریسنگ جیسے پہلے ہوتی تھی میکسی پہنی جاتی تھی بالکل ویسے ہو رہا ہے، لاچا کرتا جو پہلے پہنا جاتا تھا اور جس طرح سے کوئی پبلک انوالومنٹ ہوتی تھی یا گندے اشارے بازی ہوتی تھی، آج بھی سب کچھ ویسے ہو رہا ہے. کیونکہ آج کل پروڈیوسرس کی ڈیمانڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں آپ لوگ سیٹیں دیں. اگر آپ سیٹیں نہیں دے سکتی تو آپ ہمارا پرسنل مفاد پورا کر سکتے ہیں تو وہ کریں، اور وہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر جونیئر کے نیچے کام کریں. آرٹسٹ نے اگر اپنا نام بنایا ہے، اس کو 20 سال ہو گئے ہیں، تو جس کو جمعہ 8 دن نہیں ہوئے اس کو آپ لوگ اگر سینئر کے سر پہ لگا دیں گے تو وہ جو آرٹسٹ ہے جس نے کام سے اپنا نام بنایا ہے، وہ جب پوچھتا ہے کہ جی آپ اس کو میرے سر پہ کیوں لگا رہے ہیں، کیوں اس کی تصویر بڑی لگا رہے ہیں، تو آرٹسٹ کو یہ پروڈیوسر حضرات کہتے ہیں کہ جی اس نے ہمیں سیٹیں دینی ہے، اور وہی بات کہ وہی نیکسٹ ویک میں جو سیٹیں دے رہے ہوتے ہیں وہی اسپانسر ان کے ساتھ ڈرامہ کر رہے ہوتے ہیں. یہ تو کوئی انصاف نہیں ہے. اور جہاں تک رہی کام کی بات کہ جب سے میں نے پوسٹیں لگانا شروع کی یا میں نے بات کرنا سٹارٹ کی، مجھ سے پہلے جیسے سہیل احمد صاحب، جیسے ہمارے سینئر گوشی خان صاحب، ظفر صاحب یا اور بھی جنہوں نے اس چیز کے بارے میں آواز اٹھائی، ان میں سے ایک میں بھی ہوں کہ میں نے بھی جب سے یہ آواز اٹھائی اور اس کے بدلے میں ہمیں تنقید کا نشانہ بنایا گیا، جبکہ ہم تو کوئی غلط بات ہی نہیں کر رہے، ہم تو کوئی غلط ڈیمانڈ نہیں کر رہے، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ فیملی ڈرامہ کروایا جائے تاکہ فیملی کا رجحان ہو سکے، تھیٹر کا ریوائول ہو سکے. لیکن یہ مسلسل تنقید کا نشانہ ہمیں بنا رہے ہیں، اور جبکہ آج ہماری پریس کانفرنس اور آج اس کو دیکھتے ہوئے آج ان کو اچانک خیال آ گیا کہ جی فیملی ڈرامہ ہونا چاہیے. یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ آپ پہلے تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اور پھر بعد میں آپ ایک دن میں آپ کو خیال آ جاتا ہے کہ ہم فیملی ڈرامہ کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے اس سے پہلے آپ جو کر رہے تھے وہ سب کیا تھا، جو پوسٹر لگا رہے تھے کہ ہم فیملی ڈرامہ کر رہے ہیں. اگر مجھے بتا دیں سوشل میڈیا پہ ہر چیز موجود ہے، ٹھیک ہے، ہر جگہ پہ دیکھا جا رہا ہے کہ کوئی وہاں پہ فیملی ڈرامہ نہیں پرفارم ہوتا، وہی ولگر جملے ہوتے ہیں، وہی کمرشل ڈانس ہوتے ہیں، وہی اشارے بازیاں ہوتی ہیں. ان میں سے کوئی ایس او پیز پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوتی، کوئی سیکیورٹی نہیں دی جا رہی. ٹھیک ہے، اگر سیکیورٹی دی جا رہی ہوتی تو تھیٹر میں اسلحہ کیسے جا سکتا ہے، تھیٹر میں واقعات کیسے پیش آ سکتے ہیں. تو میں عظمیٰ بخاری صاحبہ کے اس چیز میں یہ جو کوشش کر رہے ہیں کہ تھیٹر کو صحیح کیا جائے، میں اس چیز کے لیے ان کو بلکہ اس چیز کے لیے اپریشیٹ بھی کروں گی، اور اس ویژن میں میں ان کے ساتھ بھی ہوں. جب میری ان سے ملاقات ہوئی ہے، سب سے پہلے تو وہ بہت اچھی انسان ہیں اور انہوں نے جو باتیں کی ہیں انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ اس پہ وہ ضرور عمل درآمد ہوگی. لیکن آج کل معذرت کے ساتھ پروڈیوسر کہتا ہے ہمیں آرٹسٹ نہیں چاہیے، ہمیں وہ لڑکیاں چاہیے جو ہمیں سیٹیں دے سکتی ہیں، ہمیں وہ لڑکیاں چاہیے جو ڈانس کے نام پہ مجرا کر سکیں. تو آرٹسٹ تو وہ اپنا کام کے ساتھ اپنا نام بنایا ہے وہ کرے گا، اور آرٹسٹ سیٹیں نہیں دے سکتا. آرٹسٹ جو ہے وہ کام کر کے اچھا کام کر کے آڈینس کو بلا سکتا ہے، کچھ لوگوں کی کمٹمنٹ نہیں کر سکتا. اور کام یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی شاید مجھ سے جو بات کی جاتی کہ شاید ان کو کام نہیں مل رہا، اس وجہ سے شاید یہ آواز اٹھائی ہے انہوں نے. نہیں، بالکل ایسی بات نہیں ہے. ان کی شرطوں پہ کام نہیں کرنا چاہتے ہم لوگ، میں ان کی شرطوں پہ کام نہیں کرنا چاہتی. اور یہ غلط فہمی کسی کی بھی ہو تو یہ میں نے پہلے بھی اپنے ویڈیو کلپس میں کلیئر کی ہے، اور آج واضح طور پہ پریس کانفرنس میں کلیئر کر رہی ہوں کہ ان کی شرطوں پہ میں کام نہیں کرنا چاہتی. اور سیکنڈ بات یہ بھی ہے، ایسا بھی نہیں کہ میں نے اسٹیج چھوڑ دیا ہے. جب بھی اچھا ڈرامہ ہوگا، فیملی ڈرامہ ہوگا تو میں کام کروں گی. ٹھیک ہے جی، ناصر میر صاحب. مجھے امید ہے ہمارا ساتھ دیں گے. آپ لوگ تشریف لائے اور آپ ہمارا جو مقصد ہے اکٹھے ہونے کا، اور گوشی خان صاحب کی قیادت میں اور تبندہ جی انہوں نے بڑی ایفرٹس کی ہیں. ظفر شاہ صاحب بھی کافی عرصے سے یہ کوشش کر رہے ہیں، کئی سالوں سے. تو میں یہ عرض کروں گا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو پہلے کیوں نہیں اس بات کی سمجھ آئی،
تقریباً 16 سال پہلے میں نے تھیٹر چھوڑا، ایز این ایکٹر پروڈیوسر میں کام کرتا تھا. سہیل احمد صاحب نے چھوڑا، اس سے پہلے مستانہ صاحب نے تھیٹر چھوڑا انہی وجہ سے. بہرحال گوشی صاحب نے سب کچھ آپ کے گوش گزار کر دیا ہے. تبندہ صاحبہ نے بھی کافی اچھی باتیں کی ہیں، مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں بالکل میں یہ رعایت نہیں کروں گا کسی قسم کی بھی. آپ آج ہی کسی شو پہ کسی بھی تھیٹر پہ چلے جائیں، محفل چلے جائیں، کہیں بھی جائیں، گجو متا چلے جائیں، ہر تھیٹر پہ اوریانی ہو رہی ہے. گندے ڈانس، گندی باتیں، گندے ایکشن، یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور گورنمنٹ کو جو چاہیے وہ نہیں کر رہی. بہت باتیں ہوئی جی بڑا کچھ کر رہے ہیں، بڑا کچھ کر رہے ہیں. اگر گورنمنٹ چاہیے تو ایک رات میں اس کا پارسا پلٹ دے، یہ گندگی ختم کر دے. اگر CCTV 3-4 ہزار لوگوں کو مار سکتی ہے گند ختم کرنے کے لیے، تو یہ تو 200-300 لوگ ہیں. میں یہ کہنا چاہوں گا، سوری خان صاحب آپ نے منع کیا تھا کہ کسی کو ٹارگٹ نہیں کرتا، میں ان سب پروڈیوسر کو ٹارگٹ کرتا ہوں. یہ سب پروڈیوسر اس کے ذمہ دار ہیں. جتنے بھی اس وقت پروڈیوسرز ہیں، چاہے وہ محفل کا پروڈیوسر ہے، چاہے وہ گلستان کا ہے، جہاں کا بھی ہے، شبستان، یہ سب لوگ اس چیز کے ذمہ دار ہیں. یہ منی میکنگ کر رہے ہیں. یہ پروڈیوسر نہیں ہے، یہ فنانسر ہیں، یہ کاروباری لوگ ہیں. پہلے ہوتے تھے ڈرامہ پروڈیوسر، اور وہ آ کے آرٹ کی خدمت کرتے تھے. ان کو ٹینشن ہوتی تھی کہ ہمارے ڈرامے میں کوئی گندی بات نہ ہو جائے. وہ بیک سٹیج آ کے ڈائریکٹر سے لڑتے تھے کہ بھائی آپ ہمارے ڈرامے میں یہ کیا ہو گیا. یہ ایک گندی بات کر دیتا تو 1 سال کے لیے بین. میں نے رنگیلا صاحب کو بین ہوتے ہوئے دیکھا ہے، مستانہ صاحب کو بین ہوتے ہوئے دیکھا ہے. اگر وہ سپر سٹار اور وہ بڑے لوگ بین ہو سکتے ہیں غلطی سے کی ہوئی بات، تو یہ تو دانستہ کر رہے ہیں. یہ تو کپڑے اتار رہے ہیں لوگوں کے، اپنے بھی اتار رہے ہیں. اسٹیج پہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے کوئی کہہ دے جی کوئی فیملی ڈرامہ نہ ہو رہا ہے کئی سالوں سے، نہ ہوگا جب تک گورنمنٹ ایکشن نہیں لے گی. راتوں رات اس سب کو بند کرے، اس گندی کامیڈی کو. یہ جو گندی کامیڈی کر رہے ہیں اپنے آپ کو یہ سٹار بنے بیٹھے ہیں سارے. یہ بالکل کوئی ایکٹر نہیں ہے، یہ تھڑیے لوگ ہیں، گٹریلے لوگ ہیں، گندے لوگ ہیں. یہ جو گندی باتیں کر رہے ہیں، اور یہ گندی عورتیں ہیں، یہ جو اپنے جسم کو دکھا کے. بھائی جسم دکھانا ہے تو وہ جگہ بنی ہوئی ہے، ان لوگوں کو وہاں لے جائیں. یہ وہ لوگ نہیں ہیں جن سے آپ بہتری کی توقع کرتے ہیں. صرف میری درخواست ہے، ایک ریاست کچھ بھی کر سکتی ہے. اگر ریاست چاہے تو یہ ایک رات میں پارسا پلٹ جائے گا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. کوئی پروڈیوسر نہیں کرے گا، نہ انہوں نے کرنا ہے. یہ فنانسر ہے، انہوں نے روپیہ بنانا ہے بس. اس کے علاوہ صرف عرض اتنی ہے کہ اصل ہمارا موٹو یہ ہے کہ ہمیں ایک تھیٹر مل جائے، ہم اس کا کرایہ بھی دیں گے. ہمیں ایک تھیٹر مل جائے، ہم ثابت کریں گے انشاءاللہ کہ فیملیز واپس آئیں گی. آپ کسی تھیٹر پہ چل جائیں، کوئی گھریلو خاتون بیٹھ کے ڈرامہ نہیں دیکھنے آتی. میں شرط سے کہتا ہوں، ہمارا صرف ایک ہی ماٹو ہے، ایک اچھا کوئی تھیٹر ہمیں دیں، ہم انشاءاللہ فیملی لائیں گے وہاں پہ. پوری کوشش کریں گے. میں ہوں، مظاہر صاحب ہیں، ہم لوگ فنانس کریں گے اس کو، اور ہم پروڈیوسر بن کے دکھائیں گے. ہم فنانسر نہیں ہیں. انشاءاللہ ہم اس شعبے کو بچانے کے لیے ریوائول آف تھیٹر کے لیے ہم انشاءاللہ، ہمیں اپنی گاڑیاں بیچنی پڑی وہ بھی بیچیں گے، مگر انشاءاللہ تھیٹر کو اپنے پاؤں پہ دوبارہ کھڑا کریں گے. اور اس تھیٹر کو جس تھیٹر کو بنایا سہیل احمد صاحب نے، امان اللہ صاحب نے، طارق جوید صاحب نے، عابد خان صاحب نے، انشاءاللہ افضال احمد صاحب، افضال احمد پہلے ان کا نام لیا گیا، افضال احمد صاحب، سوری افضال احمد صاحب نے. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے، اپنا سب کچھ لگا دیں گے، اور انشاءاللہ اس تھیٹر کو دوبارہ سے آباد کریں گے اور فیملیز کے لیے کریں گے. تھینک یو ویری مچ. آپ یہ سوال کریں کہ کون سے میں نہیں ہو رہا. جی ایک تو شہزاد صاحب نا، شہزاد صاحب، ایک تو آپ کو سب پتہ ہے کہ کہاں پہ کیا ہو رہا ہے. میں نام لیتا ہوں، میں بالکل نام لیتا ہوں. میں نے عرض کیا کہ آپ کسی بھی تھیٹر میں چلے جائیں، کہیں بھی فیملی تھیٹر لکھنا بڑا آسان ہے.
फैमिली थिएटर करना एक जहाद है इस वक्त। और हर थिएटर में, मैंने कहा महफिल में, मैंने कहा शबिस्तान में, आप तमासील में भी चले जाएं, आप गजोमता चले जाएं, तमासील अभी बंद है, मतलब किसी भी थिएटर में जाएं। शालीमार तो वो पेरिस में है, पेरिस में। साथ साथ अदाकाराएं डांस कर रही हैं, अगर 10 मिनट की भी परफॉर्मेंस हो तो ड्रामे का टाइम तो 2 घंटे का है। जी जी, तो बाद में ड्रामा क्या होगा? देखिए जी, साथ अदाकाराओं के ऊपर डांस हो गया। वो SOP से बाहर है शालीमार थिएटर वाले, कोई मॉनिटरिंग नहीं है उसके ऊपर। और आपका शहजाद साहब यही जवाब है, मैं खुला कह रहा हूँ, हर थिएटर में उरियानी है, गंदे डांस है, इशारेबाजी है, हर चीज़ हो रही है। अच्छा, मैं एक बात आपको थिएटर चाहिए जी, यहाँ पे सवाल मेरा ये बनता है कि इसमें कसूर हुकूमत पंजाब का है, अज़मा बुखारी साहब के इलेक्शन का है, क्योंकि थिएटर को उन्होंने आपको देना सरकारी, वो तो अभी तक नहीं दे रही। जी जी, लाहौर में फांसी जो आप हो चुकी है उसका कंट्रोल वज़ीर इत्तफ़ाक़ ने करना है और पंजाब आर्ट कौंसिल ने करना है, तो उनका कसूर है ना। आप किसी थिएटर की बात ना करें, आप कहें कि हुकूमत आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करे। यही आइए मैं आमिर भाई मैं आपको बता दूं, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ही ये है। आज हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से, अपनी मैडम मिनिस्टर से और पंजाब आर्ट कौंसिल से। आज रिक्वेस्ट जाएगी, हमें थिएटर मिल जाएगा, नहीं मिलेगा हम फिर रिक्वेस्ट करेंगे। वैसे भी आर्टिस्ट का राइट है अपने राइट की बात करना, एक्सक्यूज मी, आर्टिस्ट का राइट है अपनी बात करना, हम अपना राइट रखना चाहते हैं। और जो आउटसाइडर स्टेशन है ना, वहाँ पे तकरीबन कुछ नहीं तो कुछ नहीं 7 से 10 मुजरे होते हैं, इसमें कसूर का पंजाब आर्ट कौंसिल है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं लाहौर मेरी बात सुने, मैं आपको इसका प्रूफ दे दूंगा। आप कहते हैं कि जब किसी एक्टर को बैन किया जाता है तो वो 15-20 दिन लग जाते थे, पहले आपको आधे घंटे में वो बैन खुल जाता है। कसूर कौन? पहले 15 दिन ड्रामा होता था, अब 7 दिन पर ड्रामा होता है। किसी भी आर्टिस्ट को बदलना है, एक काल पे आर्टिस्ट को बदलता है, जबकि 72 घंटे से पहले कोई आर्टिस्ट तब्दील नहीं हो सकता। आपको ये सब पता है ना। आप आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें क्यों बता रहे हैं? आप अपने कलम से क्यों नहीं बताते रहे? मैं देखिए, 1 मिनट मेरी बात सुने। मेरे पास यहाँ प्रूफ है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। मैंने 2012-13 में सुहेल अहमद साहब को, मेरी फेसबुक पे है, मैंने रिक्वेस्ट की है कि अल्लाह ताला ने आपको मुकाम दिया है, आप आएँ, कदम बढ़ाएं। लेकिन बात फिर वही आ गई, यहाँ कोई बात वहाँ कोई बात, उस शख्स को जलील करके, उस शख्स को वो करके भेज दिया। इन्होंने सोचा वो घर चला जाएगा, अल्लाह ताला ने तो उसको बड़े आला मुकाम पे बिठा दिया। ठीक है ना? तो ये चीज़ आपको पुट अप करनी चाहिए। मेरे मदनी भाई, आप मेरा ख्याल नहीं थे, मैंने कहा फैसलाबाद में नुसरत फ़तेह अली हॉल है, मुल्तान में हॉल है, रावलपिंडी में हॉल है, साहिवाल में हॉल है, हमें कहीं दे दें, बहावलपुर में दे दें, सरगोदा में दे दें, हमें हॉल दें, हम वहाँ ड्रामा करें। अगर वो ड्रामा अच्छा है, फैमिली देखने के लिए आ रही है, फिर हमें पूरे पंजाब में राउंड करवा दें थिएटर रिवाइवल के लिए। मैं इस पे कोई बात आपसे सवाल है, देखें आपने अच्छे ड्रामे किए, आपने सिद्धोता में ड्रामा किया, बड़ा अच्छा ड्रामा किया, ठीक है ना। उसके बाद में आपने ड्रामा किया, आपकी रसाई भी है इत्तलात और नशरियात में, ठीक है। आप उनके साथ मुलाकातें भी की, ईडी साहब के साथ भी आपकी मुलाकातें हो रही हैं। आपके लिए तो बड़ी आसानी है, उनके दरवाजे खुले हैं, आपको हाथ देने के लिए भी तैयार है। तो क्या आपने एक वफद लेके उनसे मुलाकात करने की कोशिश की कि मुझे ये हाथ दिया जाए या किसी शहर में दे दिया जाए? जी मैं बताता हूँ, मैंने ईडी साहब से बात की थी कि कुछ लोग हैं मेरे साथ जो मुलाकात करना चाहते हैं, ठीक है। उन्होंने कहा था बिल्कुल मैं आपको टाइम दूंगा, आप उनको लेके आइएगा, ठीक है। टाइम नहीं हो सका, कोई भी वजूहत हो सकती, मेरी तरफ से लेट हो सकता है। मेरे जो लोग थे वो जिनको मैंने लेके जाना था, कोई मुल्क से बाहर था, अभी जैसे मोहसिन गिलानी साहब यहाँ नहीं है, वो कराची में है। उन्होंने मुझे बाकायदा कल कहा कि यार अगर मैं होता, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठता, तो वो लोग ज़रा इधर उधर थे, मुलाकात नहीं हो सकी।
प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी गई है कि हमें जिज कर दिया गया है, हमें जिज कर दिया गया है। एक इनको मिल गया सोशल मीडिया, ठीक है, मैं असल मीडिया के पास बैठा हूँ। मैं क्यों आया हूँ? असल मीडिया आप हैं, वहाँ जो मर्जी बोल दे। मैं तो कितने अरसे से बोल रहा हूँ, मैं तो बता रहा हूँ आपको। मैं आप लोगों के पास आया हूँ कि आपके कदमों के तफैल ही कह लें कि हमें हाल मिल जाए, ठीक है ना। पंजाब में जहाँ भी हो रहा है, मैं सबसे सिर्फ एक बात करूँगा कि आपका मुकाबला किसी दूसरे थिएटर से नहीं है। ठाकुर साहब मैं कहीं कि जो मैं बात कर रहा हूँ कि आपका मुकाबला किसी दूसरे थिएटर के साथ नहीं है, आपका मुकाबला जेनजी के साथ है। जेनजी आपको जानती ही नहीं, किसी भी आजकल की जनरेशन को जाके पूछे फलां कौन है, वो जानता ही नहीं है, क्योंकि उनका कंटेंट ही नहीं बना रहे, उनका कोई स्क्रिप्ट ऐसा नहीं है जो उनके इश्यूज़ को डिस्कस करे। थिएटर के ऊपर बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिन पे हम डिस्कस करना चाहते हैं, वो डिस्कस नहीं हो रहे। हम वही कर रहे हैं कि फ़लाँ ड्रामे में 5 गाने हैं, फ़लाँ में 10 हैं, फ़लाँ में 16 हैं, हम उससे बाहर ही नहीं कर रहे। ये अगर यही सूरत हाल रही तो मैं समझता हूँ कि ये थिएटर ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए फैमिली थिएटर के रिवाइवल की हम बात कर रहे हैं कि फैमिली थिएटर को आप प्रमोट करें। हम गवर्नमेंट से भी ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यही हाल रहा हम सारे मर जाएंगे। नई जनरेशन के साथ अगर हम नहीं चलेंगे तो वो हमें दफना के आ जाएगी, और दफना भी चुकी है हमें। आप हमें क्या दिखाएंगे? झुकते सुनाएंगे, सन सिफर की झुकते सुनाएंगे। आप हमें वो बातें सुनाएंगे, 600 बारी स्क्रिप्ट हो चुका है एक ही जगह पर, मुख्तलिफ घुमा फिरा के वही होता है, वही सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि रिवाइवल ऑफ थिएटर की जो हम गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं वो सिर्फ यही कर रहे हैं कि थिएटर को ज़िंदा रखना है, थिएटर के आर्टिस्ट को ज़िंदा रखना है, तो ये हमें कदम उठाना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। सबसे पहले आप लोग आए, आपका शुक्रिया। और मैं आपके थ्रू अपनी आवाज़ उन लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ जिन लोगों ने हमारा हक मारा हुआ है। मैंने 8 साल से कुछ भी नहीं कहा किसी को भी। मेरे साथ बहुत से हादसे हुए, आप सब जानते हैं, और जब भी हादसा होता है मजाक हम लोग बन जाते हैं, ये हादसे होते हैं, ठीक है। आज भी हम लोगों ने अपने हक के लिए आवाज़ उठाई और काफ़ी सारे प्रोड्यूसर्स हमारे साथ बदतमीज़ी पे उतर आए और हमारे साथ झगड़ा करने के लिए उतर आए कि ये आप लोग गलत कर रहे हैं। आप मुझे बताएं तब ये लोग कहाँ चले जाते हैं जब लोग हम मुसीबत में होते हैं या हम लोग मरे होते हैं, और ये लोग हमें पूछते तक नहीं हैं कि आप लोग ज़िंदा भी हो या नहीं। जब हम अपने हक के लिए आवाज़ उठाते हैं और ये हमारी आवाज़ बंद करने के लिए आ जाते हैं। क्यों भाई? हम लोग फनकार हैं, पूरे पंजाब के फनकार हैं, और हमारा हक है, पूरे थिएटरों पे हमारा हक है कि पूरे पंजाब के थिएटरों में फैमिली प्ले होना चाहिए और हम सारे फनकार वहाँ पे काम करें, क्योंकि ये हमारा राइट है। कितने भी प्रोड्यूसर हैं जो हमारे साथ ज़्यादती करते हैं, और मैं एक एक का नाम भी जानती हूँ जिस प्रोड्यूसरों ने हमारे साथ ज़्यादती की, और बराए मेहरबानी ज़्यादती को बंद किया जाए, ठीक है। और ये आवाज़ वहाँ तक पहुँचनी चाहिए, उस्मा बारी साहिबा तक ये आवाज़ पहुँचनी चाहिए। जी, आर्टिस्ट के लिए कुछ कंप्लेंट सेल्स बनाने चाहिए कि देखिए प्रोड्यूसर जो हैं आर्टिस्टों की पेमेंट जब नहीं देते उनसे कंप्रोमाइज़ करवा लेते हैं, तो काइंडली उनके लिए कोई इस तरह का इदारा बनाया जाए जहाँ पे वो जाके अपनी शिकायत लिखवा सके कि हमारे साथ प्रोड्यूसर ने ये ज़्यादती की है, ये शर्त व शराइत रखी है। और सेकंड, एक लास्ट बड़ी इंपॉर्टेंट बात करना चाहूँगी कि आर्टिस्टों के लिए रजिस्ट्रेशन आर्टिस्टों की होनी चाहिए जो जेन्युइन आर्टिस्ट हैं, और आर्टिस्टों को प्रमोट करना चाहिए। हम सही बात कर रहे हैं, और काइंडली हम जो किसी के खिलाफ नहीं हम बात कर रहे। अगर हम किसी के खिलाफ बात नहीं कर रहे तो हमारी मुखालिफ पार्टी को हमसे क्या मसला है? वो तनकीद करने से बात क्यों नहीं आ रही? खैर वट एवर वो करते रहें, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं हम फैमिली प्ले की बात कर रहे हैं कि फैमिली का थिएटर का रिवाइवल हो सके। थैंक यू सो मच। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।